वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो खालिद साहब, हम बात कर रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले कि रात के मुशायरे पूरी पूरी रात गुजर जाती थी और सोहबतें ऐसी ऐसी मिलती थी कि जिसकी वजह से आप जैसे लोग परवान चढ़े और आगे की जाने पड़े। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है कि जैसे हमने PTV की बात की और दूसरे मीडिया के हवाले दिए, एक वक्त था कि सीखने सिखाने का सिलसिला इतना अहम था कि कसौटी जैसे प्रोग्राम्स आते थे, उबैदुल्लाह अलीम साहब जैसी शख्सियात सिखाती थी बाकायदा तौर पे। वो कमी बेशी आज आपको नजर नहीं आती? वो उबैदुल्लाह अलीम नहीं थे, उबैदुल्लाह बेग साहब थे। उबैदुल्लाह बेग साहब थे। इफ्तिखार आरिफ साहब और ये जी दोनों मिलके बेग साहब जो है, उसमें हिमायत अली शायर साहब मेजबानी करते थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट से उस दौर में। हालांकि वो प्रोग्राम बाद में भी कलर में भी शुरू किया गया और उसमें जो है कुछ लेकिन वो अब रुझानात बदल गए, सूरत हाल बदल गई, लेकिन अपने वक्त का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। ये सही आपने कहा कि तरबियत जो अदब की है, जो हमारे यहाँ अदब की जो बड़ी शख्सियात थी और उनके घरों पर जो महफिल होती थी, जैसे कमर जमील साहब हैं या सलीम अहमद साहब के घर पर, कर्रार साहब के घर पर होती थी, उबैदुल्लाह अलीम साहब के यहाँ, जौन साहब के यहाँ भी बहुत लोग आते थे और बहुत सी शख्सियात जो हैं वो यकीनन, तो उसमें जो तरबियत का एक सीखने का अमल था वो बहुत होता था। आज के नौजवान के लिए एक मसला ये है कि वो बड़ी शख्सियात तो मौजूद नहीं रही, न उस तरह की बैठक ही रही है। लेकिन अब भी बसा गनीमत है कि साहर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दरमियान हैं, फिरदादा कासिम साहब हैं, अनवर शऊर साहब हैं, ये तीन बड़ी शख्सियात तो अब भी मौजूद हैं। तो अगर आपको तलब है, नौजवान है आप, तलब है, तो यकीनन पहुंचेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी बुजुर्ग के पास और सीखेंगे ज़ाहिर। बिल्कुल। आपका मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ। वैसे तो आप माशाल्लाह फ़नून के हवाले से, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन पोस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपने अपने एक क्लिप में ये कहा था कि जो नौजवान शेर व शायरी इस वक्त कर रहे हैं और किसी से तसी लेते हैं, वो बेसिकली शायर और शायरात नहीं कहला सकते। इसमें जरा थोड़ा सा फर्क बताइए मुझे खालिद साहब। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था निसा अहमद, मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ मुतशायर और मुतशायरात के बारे में बहुत बात होती है। अच्छा, मुतशायर और मुतशायरात का मतलब ये है कि ना शायर, यानी कि शायर नहीं है, बनावटी तौर पर है। ये इस्तिलाहन तो उसके माने यही है कि आप में अहलियत नहीं है शेर कहने की, लेकिन आप किसी न किसी तौर पर औरों से लिखवा के और किसी न किसी तौर पर जो है बेसाखी का सहारा लेकर आपने अपनी तहरीर लिखी और आधी से ज्यादा किसी और ने उसमें लिख दिया, या पूरी लिख दी, सादे कागज पर असला ले ली। तो मैंने ये अर्ज किया था कि मुत्ताशायर और मुतशायरात में उन लोगों को शामिल ना करें जो खुद भी लिखते हैं कुछ, चाहे थोड़ा टूटा फूटा लिखते हैं या थोड़ा सा कमजोर लिखते हैं, और उनका कोई उस्ताद भी मौजूद है। तो अगर कोई उस्ताद है, उससे वो इस्लाह ले रहे हैं और वो थोड़ा सा उसमें लफ्जों को बदल देता है या थोड़ी बेहतरी पैदा कर देता है, तो उन्हें भी शोरा की फहरिस्त में ही शामिल करें। मुतशायर और मुतशायरात में शामिल ना करें। कम से कम ये वो लोग हैं जो खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ अगर वो मेहनत करते रहे, रियाजत करते रहे, सीखते रहे, तो वो एक मुस्तनद शायर भी हो जाएंगे। ये मैंने अर्ज किया था। बिल्कुल सही, आपने तस्दीक कर दी मेरी। अब खालिद साहब, इस वक्त का जो नौजवान शायर है वो मैंने देखा है कि शायद वो तसी लेना चाहता भी नहीं है। और पहले हम देखते थे कि जी इकबाल बने तो मौलाना रोम को पढ़ के बने, इसी तरह से दाग दहलवी से बाकायदा उन्होंने इस्लाह ली। इकबाल ने बहुत शुरू के दौर में, जाहिर है जी, तो पहले तो ये बहुत लाजमी बात थी, अब नहीं रही। अब वो उस्ताद और शागिर्दगी वाला ना वो रिश्ता नजर नहीं आता है। क्यों ऐसा? नौजवान नस्ल को या तो जो एक अपने अहद के जो शोरा चले आ रहे हैं वो कबूल नहीं करते, उनको उस लेवल पे नहीं पाते। क्या जवाब है इस चीज? देखें, बहुत सारे मसाइल हैं इसमें। हमारे यहाँ 70 की दिहाई के आसपास जो है ये रिश्ता जो है कमजोर पड़ा, और पूरे पंजाब में अगर हम देखें तो वहाँ असातिज़ा का बाकायदा किरदार अब भी है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें तो कराची में ये रिश्ता जो है फिर वो कमजोर यूं पड़ा कि सलीम अहमद साहब आ गए और उन्होंने रिवायती उस्ताद वाला मामला नहीं किया। कमर जमील साहब आ गए, उन्होंने भी रिवायती उस्ताद वाला मामला नहीं किया। उसके बाद जो लोग आए उन्होंने भी, अच्छा, उस वक्त कुछ असातिज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें भी दर आई थी जिन्होंने अदब के मंजरनामे को खासा गदला कर दिया था। और फिर ये जो नौजवान आए जिसमें सरवत हुसैन थे या परवीन शाकिर थी,
یا اس قبیل کے اور شعراء، انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ ان کو یہ اساتذہ ملے، سلیم احمد صاحب، قمر جمیل صاحب، تو یہ رہنمائی کرتے تھے، یہ باقاعدہ استادی شاگردی والا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے اب تک بھی جو ہے ایک خلا آ گیا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی استاد انور شعور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ اصلاح لیے بغیر کوئی شاعر بن نہیں سکتا، بہت سخت ہیں اس معاملے میں۔ تو جس حد تک ہو سکے اگر آپ اصلاح نہیں لے سکتے تو مشورت ضرور کریں سینئر سے، اپنے ہم اثروں میں ضرور دکھائیں کلام، اور پڑھیں، مطالعہ کریں۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ تجربات کرتے ہیں، آپ اپنے صحبت میں اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، چیزیں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنا تو ہے عمر بھر، میں بھی سیکھتا ہوں، روز سیکھنے کا معاملہ ہے، سیکھے بغیر تو آپ مطالعے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سیکھنے کا عمل تو کبھی بھی رک نہیں سکتا نا، جس نے یہ سمجھ لیا میں عقل کل ہوں تو پھر وہیں نہیں، وہ تو زوال شروع ہو گیا، وہ تو رک گیا اس کا سب۔ بالکل۔ دوسرا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں جو فیس بک کے ذریعے آ رہے ہیں، بہت سی نوجوان لڑکیاں ہیں جو آ رہی ہیں، یہ اصل میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں ہمارے دور میں اس سے پہلے ایک ڈائری لکھنے کا آپ کو معلوم چلن، بالکل میں لکھتی ہوں، ہے نا، میں بالکل ابھی بھی اس ڈائری میں جو ہے آپ پسندیدہ شعراء کے کلام بھی لکھتے ہیں، اپنی بھی چیزیں لکھتے ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ فیس بک پہ ان کے پیج پر وہ ڈائری ہے، وہ اپنا کلام وہاں لکھ رہے ہیں، اور اس کو 50-100 لوگ، 200 لوگ، 1000 لوگ بھی لائک کر رہے ہیں، تو وہ ڈائری ہے ایک طرح کی۔ بالکل۔ تو وہ جو ان میں سے جو لوگ بہتر ہوں گے، سنجیدہ ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہیں، ورنہ تو ٹی ایس ایلیٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ 25 سال تک تو سبھی شاعر ہوتے ہیں، 25 سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب کتنی ان میں ہمک ہے شاعری۔ صحیح ہے۔ اچھا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈائری میں لکھنے کا رواج تھا، شوق تھا، وہ سوشل میڈیا کی جانب کنورٹ ہو گئے، تو خالد صاحب ہم اس چیز کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کا زمانہ ہوتا ہے ہمیں اسی طرف جانا چاہیے۔ پہلے پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا، اخبار کے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب لازمی سی بات ہے وہ اخبار بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تبدیلی بہتر ہے یا پہلے کا دور زیادہ بہتر تھا؟ یعنی کہ وہ کہا جائے کہ ماضی ہمیشہ اچھا لگتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، اور سوشل میڈیا میں آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ برا ہو رہا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، چوائس ہے آپ کے پاس، آپ اس میں سے انتخاب کریں گے جو اچھی چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سی محنت کرتے ہیں، بہت سارے اچھا کلام اس میں لوگوں کا لگاتے ہیں، اور مباحث چھیڑتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں، بہت سا کام بہت اچھا بھی ہو رہا ہے، اور بہت سا ایسا بھی ہو رہا ہے جو سرسری ہو رہا ہے، تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے، اور بہت سارا جو ہے وہ بہت یعنی کہ ذاتیات کے حوالے سے بھی ہے جو کہ برا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا تو اب آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ اس میں شامل ہوئیے، اور اس میں سے انتخاب کیجئے دوستوں کا، اور اس میں سے اچھے کام کا انتخاب کیجئے، خود بھی کوشش کریں کہ کوئی اچھی بات آگے بڑھائیں، کوئی اچھا انتخاب آگے بڑھائیں، کسی اچھے شاعر کو آگے بڑھائیں، کسی اچھے ناولسٹ کو آگے بڑھائیں، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ، اور جو جونیئرز ہیں آپ کے، ان کا بھی جو اچھا کلام ہے یا ان کی جو خوبیاں ہیں اس کو بھی آگے بڑھائیں، تب بات بنے گی۔ خالد صاحب، تنقیدی نشست اب بہت کم نظر آتی ہے، جبکہ یہ تو بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم ماضی میں اگر دیکھیں، اگر ہم پچھلی صدی کی اور دہائی کی بات کریں تو اس میں بڑے بڑے تنقید نگار گزرے ہیں، اور بڑے انہوں نے ناموں کو آگے پروان چڑھایا ہے، تو یہ تنقیدی نشست اس وقت کیوں رواج یہ اس کا دم توڑ رہا ہے آہستہ آہستہ؟ نثار احمد، بات یہ ہے کہ ادب کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ ویسی نہیں ہے جیسے کہ ہم ظاہر ماضی ہمارا رہا، یا 25 سال پہلے یا 30 برس پہلے کی صورتحال تھی، ویسی اب اتنی جو ہے وہ لوگ جو بڑی شخصیات تھی وہ دیو قامت لوگ تھے، بہت زبردست لوگ، زبردست، پڑھے لکھے، تہذیب سے جڑے ہوئے، اور بڑا کام کیا انہوں نے، اور شہرت سے بے نیاز لوگ۔ تو اب جو شعبے بہت زیادہ زد پر آئے ہیں اس میں تنقید بھی ہے، اور اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو اس وقت بہت کم تنقید نگار موجود ہیں ہمارے ادب کے منظرنامے میں، پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ یہاں بھی دیکھ لیں آپ، تو اگر سار انصاری صاحب جو ہیں، اگر میں ان کا نام لوں تو ان کی قامت کے برابر آپ کو جو ہے کوئی دوسرا نام نہیں ملے گا۔ جتنے باقی لوگ ہیں نا وہ ایسے ہیں جیسے تبصرہ نگاری ہے، جیسے پیرزادہ قاسم ہیں تو وہ فلیپ لکھ دیا یا کسی، تو وہ تبصرہ نگاری کی ذیل میں ہیں، وہ ناقد نہیں ہیں، اسی طرح اور لوگ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں جو نئے لوگ ہیں، چونکہ تنقید کا مطلب آپ کو بہت پڑھنا پڑے گا،
آپ کو اپنا ادب بھی پڑھنا ہے, آپ کو مغربی ادب بھی پڑھنا ہے, پھر اس میں سے کوئی بات نکالیں گے. پھر فکشن پہ آپ دیکھیں تو تنقید بہت کم لکھی گئی ہے, اور شروع ہی سے کم لکھی گئی ہے. اب تو بالکل ہی بہت ناپید ہو گئی ہے. شاعری بھی بہرحال تھوڑا بہت ہوتا ہے, لیکن معیار بہت کم ہے. تنقید بہت, یعنی نئے لوگوں کو, نئے لوگ نثر کی طرف آتے نہیں. تنقید کی طرف کا مطلب بہت محنت ہے. تو سہل ترین کام ہے وہ پوئٹری ہے, وہ آسان کم وقت میں بھی ہو جاتی ہے اور پر اثر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, کورونا کا اس وقت پچھلے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس کا سامنا کرتے ہوئے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا یہ حصہ ہے, ہمیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. جیسے نزلہ کھانسی زکام ہوتا تھا تو ہم بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں اب اسی کے ساتھ. اس درمیان میں بڑی اہم شخصیات ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی ہے, بڑے نام جن کی پوری زندگی ادب کی خدمت کرتے ہوئے گزری. اس میں ایک حسینہ معین صاحبہ کا بھی نام. ان کے کیا ڈرامے انہوں نے لکھے, تنہائیاں, انکہی, دھوپ کنارے. کیا تاثر ہے آپ کا حسینہ معین صاحبہ کے بارے میں؟ حسینہ معین تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں اس کا ایک سنہرا باب رہی ہے وہ, اور وہ خود بھی بہت اچھی خاتون تھی, اور آخری وقت تک وہ کینسر سے بھی لڑی, اس سے فتح یاب ہوئی. پھر آرٹس کونسل میں ان کی خدمات رہیں, ادبی طور پر بھی, ڈرامے کے اعتبار سے بھی, اور زبردست خاتون تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت عام شخصیات, شمس الرحمان فاروقی چلے گئے, شمیم حنفی صاحب چلے گئے, نصیر ترابی صاحب چلے گئے, آصف فروخی صاحب چلے گئے اس دور میں, اور بہت ساری شخصیات پنجاب میں, ادھر ادھر, پاک و ہند میں, پوری دنیا میں. تو دیکھا جائے تو کووڈ-19 نے, کرونا نے پوری زندگی کو بالکل تبدیل کر دیا. عالمی سطح پر کیا معیشت, کیا نفسیات, کیا شعر و ادب, کیا سماجیات, زندگی کے سارے شعبے تبدیل ہو گئے. اور خوف اور ایک بے یقینی, اور پھر اس میں کچھ خوش امیدی بھی, اور کچھ آگے بڑھنے کی للک اور حوصلہ بھی, وہ سب مل ملا کے اب تو ہم ظاہر 1.5-2 برس ہو گئے. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کی انفلوئنزا جو ہے ہمیشہ جو ہے 1 صدی کے درمیان 1-2 بار بہت شدت سے مختلف شکلوں میں حملہ آور رہی ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. تو اب بھی لاکھوں کی تعداد میں صورتحال جا چکی ہے, زد پر بھی ہیں لوگ. تو پہلی بات تو دعا ہے, اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اور ہیلتھ کا اسٹاف ہے, ڈاکٹرز ہیں, ان کو سلام ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے ہیلپ کر رہے ہیں, زندگیاں بچا رہے ہیں. تو اب ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو ایک تو پہلی بات تو احتیاط ہے, بہت احتیاط کریں, اور پھر ویکسین کیونکہ آ گئی ہے, ویکسین لگوائیں. اور اب ادب کا منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو ہم آن لائن کی طرف چلے گئے. آن لائن جو ہے تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, مباحث ہوتے ہیں, کانفرنسز ہونے لگی ہیں. بالکل, لیکن خالد صاحب وہ بات نہیں آتی. ایک ہیومن ٹچ سے تو ہم محروم ہوئے, لیکن ایک آسانی یہ ہوئی کہ آپ زوم پر اگر بیٹھے ہیں یا فیس بک لائیو پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈیا سے بھی لوگ آگے شریک ہو گئے, پورے پنجاب سے لوگ آ گئے, کینیڈا سے, برطانیہ سے, آسٹریلیا سے, جرمنی, یعنی کہ پورا جو ہے گلوبل ولیج کی صورت ہو گئی. ایک ہی اسکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں, خیالات بھی, باتیں بھی, مباحث بھی, اور شاعری بھی ہو رہی ہے, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک نیا سیناریو ہے, اور اس نے جو ہے وہ جہاں ایک سطح پہ ڈپریشن بہت پیدا کی, وہاں پر ان آن لائن اجلاسوں نے ایک قربت بھی پیدا کی. کیونکہ دیکھیں سوچنے والا جو آدمی ہے یا پڑھنے والا آدمی ہے وہ گفتگو کیے بغیر, تبادلے خیال کیے بغیر رہ نہیں سکتا, یا جو کچھ لکھا ہے اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ موقع فراہم کیا آن لائن اجلاسوں نے, آن لائن میں. ٹھیک ہے خالد صاحب, گفتگو کا سلسلہ, اور اس میں حلقہ رباب ذوق جو کراچی کی شاخ, بالکل اس میں بہت اہم کردار, زیب اسکار نے بہت کمال ہے, ان کے سارے رفقا نے. ابھی بھی ویکلی ان کی نشستیں ہوتی ہیں, ان کی ڈیلی نشست ہوتی ہے جناب, ڈیلی ہوتی ہے, ڈیلی نشست ہوتی ہے, 3 سے 4 تو میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں, ڈیلی نشست وہ کرتے ہیں, بڑا معیاری. اور اب مماثلات اسرار جو ہیں وہ بھی اس میں بھی شروع کر دیے اجلاس. تو یہ بڑی کمال بات ہے کہ روز ایک اجلاس, اور مختلف موضوعات پر اور تنوع کے ساتھ, اور کہ ادب کی سرگرمیوں کو روکا نہیں جا رہا بلکہ وہ پوری دنیا سے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب, گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.